Assalamu alaikum, everyone. It's a pleasure to be interacting with the young people. ये जैसा कि आपको आयशा ने बताया है कि एक सिटिंग के अंदर जो है वो खुद ही एक पूरी एक जो है उसके फलसफे को या उसकी को डिस्कस करना जो है वो नहायत ही मुश्किल काम है. तो मैं आपको जो चाहूँगा कि आपको बताना कि उसकी आउटलाइंस जो है बेसिकली टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज और उसकी implications and फिर self empowerment and self development and what does it mean, उसकी implications क्या है या खुद ही फलसफे को या इस थॉट को जो है अडॉप्ट करने के and वो आप you can look at those aspects yourself. कुछ आपको जो है एक सोच के नए दरवाजे भी आपके लिए खुलेंगे एंड जो भी सोच है जो भी थॉट है इकबाल की वो मैं आपको इन ऑल माय अर्नेस्टनेस में आपको जो है वो बयान करूँगा विदाउट एनी अपनी कोई चीज़ में या अपना क्योंकि ये दबिस्तान का मकसद भी यही है कि इकबाल की जो थॉट है उसको एज इट इज जो है उसको नौजवानों तक पहुंचाया जाए क्योंकि हमारे जो सरकारी इदारे हैं या हमारा जो नेशनल नैरेटिव है हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो ऐसा वो नहीं कर पाई या उन्होंने नहीं किया या डिलिबरेटली नहीं किया. यू कैन डिसाइड दैट जब आप उसकी खुद ही की आप देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है वो हर्डल्स क्या आते हैं किस फॉल्स आइडल को ये कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रेक करता है तो यू कैन रियलाइज योरसेल्फ के उसके और ये अमूमन नौजवान पूछते हैं कि ये इसका जो है ये इस थॉट को क्यों नहीं पढ़ाया जाता हमारी यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस के अंदर. तो वो आपको जो है वो बात भी आपको यहाँ होगी उसमें थोड़ी सी गहराई से नजर आती है कि वो रियलाइज के इतना आसान काम नहीं है कि अलामा की सोच को एज ए टेस्ट जो है उसको प्रमोट करना इन योर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड योर जनरेशन. सो सबसे पहले तो आप देखिए मैं अब आपको आउटलाइंस मैं बेसिकली बताऊंगा और उसमें ज्यादा गहराई में मैं नहीं चाहूँगा कि वक्त की वजह से. सो आप ये देखिए कि कोई भी जो भी फिक्र होती है वो डज नॉट जस्ट कम अप बाय इटसेल्फ. आ गया तो उन्होंने पूरी काफी तरतीब दे दी. वो एक हालात में पैदा हुए थे एक स्लेव नेशन के अंदर पैदा हुए थे एंड उन्हीं हालात ने उनकी जो है वो थॉट को उनकी अपब्रिंगिंग को उनकी रियलाइजेशन को जो है वो शेप किया उन्होंने. सो लुबाव उसका ये है कि अलामा जब लंदन ट्रैवल करते हैं और वहाँ पे वो वेस्ट की वो तरक्की की जो शक्ल देखते हैं और उनकी पावर को देखते हैं so he delves into the reasons of like मुसलमानों की जो है वो downfall reasons क्या थे और वो 3 reasons जो है उनके सामने आते हैं वो बयान भी करते हैं अपने कलाम में भी और अपने नसर के अंदर भी. वो कहते हैं कि मलूकियत मुलायत और ये जो पीरी फकीरी जो मुरीदी जो सिलसिले हैं उसमें से आप मलूकियत को आपको देखें कि अलामा तो सख्त खिलाफ है उसके और वो किसी हाल में भी कोई डिक्टेटरशिप के जो है वो हामी नहीं है किसी फॉर्म में भी. ऑल्दो ही एडमिटेड के डेमोक्रेसी की अपनी भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. Then he was against that form of मुलायत जो कि रेसिस्ट फॉर्म में थी और आपको तब भी उनके साथ सामना करना पड़ता था जब पाकिस्तान बन रहा था एंड they were like I think almost like maybe 90% जो कि आपके उलमा से उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की एंड इकबाल वाज अगेंस्ट सच उलमा जो पाकिस्तान के या मुमलिकत के अंदर जो हायर हो रहे थे. एंड देन द थर्ड थिंग वाज ये जो आपकी पीरी मुरीदी के सिलसिले थे खसूसी तौर के ऊपर अलामा ने क्रिटिसाइज किया है जो वहदतुल वजूदी
فارم آف تصوف ہے. اینڈ ان کے مطابق جو ہے جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے وہ اسی تصوف کی وجہ سے وہ پہنچا ہے. وہ تصوف کے مخالف نہیں تھے, صرف وہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ ایسا تصوف جو آپ کو بے عملی کی طرف لے کے جائے اور رحمانیت کی طرف آپ کو لے کے جائے, وہ اس کے مخالف تھے. اور ایسے تصوف کے وہ حامی تھے, ان کا اپنا کلام, ان کا اپنی ساری فکر تصوف سے ظاہر کری ہے, جو آپ کو ایکٹیو اور زندگی کے اندر آپ کو جو اسٹرگل ہے, وہ جد و جہد ہے, وہ اس کی طرف آپ کو جو ہے وہ مائل کرتی ہے, اس سے دور نہیں کرتی. سو یہ حالات تھے کہ آپ کے جب جو تھے مسلمانوں ایک جو حالات تھے وہ ایک لوسٹ ایب کے اوپر تھے. ان سے پولیٹیکل پاور جو تھی وہ چھن چکی تھی, ان کے سوشل سٹیٹس جو تھا وہ ڈیگریڈ ہو گیا تھا. ایک رولنگ نیشن سے وہ ایک سلیو نیشن میں تھے. دے ہیڈ بین کنورٹیڈ انٹو دیٹ اسٹیٹ. اور اکنامیکلی جو تھے وہ بہت زیادہ جو تھے وہ سے وہ چھین لی گئی تھی وہ چیزیں اور سارا کچھ. ایک آپ وہ دیکھیں کہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ان سب چیزوں کا کیا ہوتا ہے. لو سیلف اسٹیم, لو سیلف ریسپیکٹ, and all the negatives which you can think of under such a situation. تو یہ وہ حالات تھے. and the thing is کہ یہ جو آپ کا یہ جو وحدت الوجود تصوف تھا, اس کو اقبال کہتے ہیں کہ وہ آپ کو سیلف نگیشن کی طرف وہ لے کے جاتا تھا. اور سیلف نگیشن سے جب آپ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں تو علماء کے نزدیک وہ خود ہی جو ہے وہ بالکل جو ہے اس کو ایروڈ کر کے رکھ دیتی ہے انسان کی personality کی. So this was the situation. اور ان حالات کے اندر علماء نے جو ہے یہ فلسفہ خودی کو جو ہے وہ ترتیب دیا. اور انہوں کا ان کا یہ کلیم ہے کہ یہ قرآن میں سے اخذ ہے یہ کانسیپٹ. اینڈ دی ادر تھنگ از کہ آپ کے جو بہت سارے جو آپ کے جو گریٹ سینٹس تھے ان کے اندر بھی جو ہے یہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ملتے ہیں اس کے. So in any case, جب آپ سیلف نیگیشن سے آپ جب سیلف ایفرمیشن پہ آپ جاتے ہیں تو اٹ از لائک کائنڈ آف اے میجر شفٹ آپ کے جو ہے وہ صوفی سلسلے کے بھی. اور اس میں بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے آگے کو کس طرح ہے. اس میں ڈیسٹنی کا آ جاتا ہے اور پھر پری ڈیسٹینیشن کا اور سارا کچھ جو بھی ہے. تو بیسیکلی جو ہے وہ ایک جو اسرار خودی جب انہوں نے وہ کتاب لکھی 1915 کے اندر, تو دیٹ واز مینٹ فار دا انڈیویجول سیلف, ڈیولپمنٹ آف دا انڈیویجول سیلف. اینڈ وہ علامہ ایک جگہ پہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ واٹ از ٹرو فار این انڈیویجول از آلسو ٹرو فار اے نیشن. تو یہ اس طرح ایک انسان کی ایک انفرادی شخصیت ہوتی ہے, اس طریقے سے ایک نیشن کی بھی انفرادی وہ ایک شخصیت ہوتی ہے. اس طریقے سے آپ وہ دیکھیں کہ وہ ایک نیشن بلڈنگ کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں. وہ ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں کہ انڈیویجولس جو ہیں they build families and families build communities and communities build empires. So آپ یہ دیکھیں کہ وہ not only like ایک انڈیویجولز ایسے پیدا کرنا چاہ رہے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا افیکٹ آنا تھا آپ کی نیشن کے اوپر, وہ کیا آنا تھا کہ آپ کا راستہ جو تھا ایک اور وہ متعین کر رہے تھے. سو when we are ہم جب خودی کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں. خودی کا جو ہے وہ معنی کیا ہے؟ اٹ از لائک سیلف ایفرمیشن, جس کو ہم وہ کہتے ہیں اویکننگ آف دا سیلف, سیلف ریئلائزیشن, سیلف ریکگنیشن, احساس ذات, شعور نفس, خود شناسی, خودداری اور عزت نفس کا پاس ہونا, خود اعتمادی اور اپنی ذات اور اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا, یعنی اور قوت ایمان ایز ویل. بیسیکلی جو ہے وہ خود ہی از لائک یور سیلف, یور ایگو, یور پرسنالٹی. جو وہ کہتے ہیں کہ جی ریئلائزیشن جو ہے وہ لائف کی جب وہ ہوتی ہے تو وہ تبھی جو ہے وہ الائیو رہتی ہے, آپ کو احساس سے ساتھ تبھی وہ قائم رہتا ہے جب آپ کے اندر ایک کانسٹنٹ ٹینشن آپ کے اندر ہو, آپ کے ایموشنز کے اندر, آپ کے جذبات کے اندر جو ہے, اور وہ کانسٹنٹ ڈیزائر کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ کنٹینیول ڈیزائر سے وہ چیز قائم رہتی ہے. اینڈ یو آر لائک یو ریمین کانسٹنٹلی پیشنیٹ اباؤٹ لائف.
سو سرچ فار ون سیلف جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا ایک تو ہڈن پوٹینشیل آپ نے جو ہے اس کو ڈسکور کرنا ہے. آپ نے دیٹ مینس کہ آپ کی جو اندر جو لیٹنٹ پاسبلٹیز ہیں, صلاحیتیں آپ کی جو ہیں وہ آپ کی, کس طرح آپ نے ان کو برے کار لانا ہے, کس طرح ان کے ساتھ ٹچ ہونا ہے, اور کس طرح آپ نے برے کار لا کے ان کو مینیفیسٹ کرنا ہے اپنے فزیکل ورلڈ کے اندر. And obviously this will lead to the possibilities of of human development and kind of evolution جو کہ آپ نے اپنے اندر سے ڈسکور کر کے آپ نے گوگل کار لانی ہے. تو یہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں ہوتا. جو سیلف ریئلائزیشن ہوتی ہے اٹ لیڈس ٹورڈس لائک ڈسکورنگ ونز ہڈن پاور, پوٹینشیل, ایبلٹیز, کیپیبلٹیز. اور اس کے ساتھ جو ہے جب آپ ان چیزوں کو آپ وہ ٹیپ کرتے ہیں تو جو الٹیمیٹلی جو اس میں سے جو ایٹریبیوٹ نکلتا ہے وہ کریٹیوٹی کا وہ نکلتا ہے, وچ از لائک دا گریٹسٹ آپ کہہ لیں کہ ایٹریبیوٹ وچ از شیئرڈ بائی مین اینڈ گاڈ. Both of these personalities share this attribute of creativity. علامہ نے ایک اور جگہ پہ بھی فرماتے ہیں کہ God and man are alive because of constant creativity. کن فیکون یا ہر لمحہ جو ہے میں اللہ تعالیٰ ایک نئی شان میں ہے, یہ ایسی آیت ہی علامہ جو ہے وہ کرتے ہیں اس سے. سو اس سلسلے کو وہ آگے جو ہے وہ بڑھاتے جاتے ہیں کہ یہاں تک لے کے جاتے ہیں کہ خودی کی جو ہے اس کی وہ تربیت وہ کس طرح ہونی ہے, یا خودی جو ہے وہ اسٹرینتھن کس طرح ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سے جو ہے بیسکلی جو اسرار خودی ہے وہ از بیسڈ آن اخلاقیات, اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلی 4 اخلاقی قدریں ہیں وہ اخلاقی قدریں ہیں جن سے بیسس کے اوپر جو ہے وہ خودی جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوتی ہے. سو نمبر 1 جو کہتے ہیں کہ اٹس وہ عشق ہے, اور جو ہے اچھا یہ چیز ایک میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ علامہ کی جو خودی کا کانسیپٹ ہے وہ کنٹینیولی فار ایور وہ جو ہے وہ خدا کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. اقبال کی خودی کا جو کانسیپٹ ہے وہ خدا سے علیحدہ نہیں ہے کسی بھی حال کے اندر. یہ چیز آپ پلیز ذہن میں رکھیں. اب اس کو جو آپ نے اسٹرینتھن کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ 4 اخلاقی قدریں ہیں جس سے آپ کی خودی اسٹرینتھن ہوتی ہے. نمبر 1 از عشق, اور عشق کی جو ایٹریبیوٹ ہے وہ اقبال کے نزدیک یا عشق خدا ہے یا عشق رسول ہے, اور یا عشق جو ہے اپنی نیشن کے ساتھ یا اپنی امت کے ساتھ جو ہے. اور اسی وجہ سے اس جذبہ عشق کی وجہ سے ہی جو ہے آپ کے اندر وہ خودی کا عنصر جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے. اور روایتی معنوں میں آپ دیکھیں کہ عشق کے جو وہ معنی ہیں وہ اس کا جو منتہائے نظر ہے عشق کا ہمارے وہ شعراء یا ایسے جو ہیں وہ صوفیاء کے نزدیک کہ وہ خدا کی ذات کے ساتھ وصال ہے اور اس میں غرق ہونا اور فنا ہونا اور اپنی خودی کو کھو بیٹھنا. So that is the ultimate the ideal of that side of people of وحدت الوجودی سلسلے کو آپ کہہ سکتے ہیں. سو بیسیکلی جو ہے یہ آپ کو سیلف نیگیشن کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے. علامہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو سیلف نیگیشن کا اور یہ ربانیت کا اور یہ جو کانسیپٹ ہے سارا یہ جو انفلوئنس ہے یہ پلیٹو کی جو ہے وہ فلسفے کا اثر ہے جو کہ ہمارے صوفیاء کے اوپر جو ہے یہ چھایا ہوا ہے. اس کے برعکس جو ہے وہ علامہ جو ہے ان کے نزدیک عشق کے کیا معنی ہیں. ان کے نزدیک عشق کے معنی ہیں قوت جذب یا قوت تسخیر. اس کے معنی میں کیونکہ ان کے جو نظریہ عشق ہے یا ڈیفینیشن آف عشق ہے وہ آپ کو ان کے خودی کے ہی فلسفے کے کانٹیکسٹ میں آپ اس کو وہ سمجھ سکتے ہیں. اور اس کا جو
ان کا بیان بھی جو ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے, اس سے وہ ڈیویٹ نہیں ہو کرتا. سو علامہ جو ہے وہ وصال کے برعکس وہ فراق کے جو ہیں وہ زیادہ قائل ہیں. فراق سے جو ہے وہ انسان کی یا خدا کی ذات سے جو ہے دوری کا عنصر شامل رہتا ہے بیچ میں, اور وہ دور رہنے کی وجہ سے ہی ایک وہ جو اشتیاق اور وہ شوق اور وہ جو ہے عشق کی آگ کا جو آتش بڑھنا ہے, وہی انسان کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ ابھارتا ہے. اینڈ وہ اسی صورت میں ابھرتی ہیں جب آپ کا وہ ایک ڈسٹنس وہ رہتا ہے, آپ غرق نہیں کرتے اپنی ذات کو, آپ اپنی خودی کو آپ انٹیکٹ رکھتے ہیں آپ. سو وہ پروپوگیٹ کرتے ہیں کہ یہی ایک جو ہے بے قراری اور بے چینی کا جو ایک عالم ہے, اس کو برقرار رہنا چاہیے. سو اس لیے آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ کا جو کانسیپٹ ہے آف عشق دیٹ از ویری ڈائنامک, وہ خطی ہے, اور ان کے نزدیک جو ہے اگر عشق میں کوئی سکون کی کیفیت طاری ہو تو وہ عشق نہیں ہے, وہ موت ہے. اس میں اب وہ جو جس کو کہتے ہیں وہ قوت جو ہے وہ جذب کرنے کی جو ہے وہ اٹ از بیسڈ آن لائک جو علامہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ آپ کو کلٹیویٹ کریں. اٹس بیسڈ آن حدیث تخلقو باخلاق اللہ کے اوپر. اینڈ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ علامہ کے جو ویک ہوتے ہیں they lose themselves in God and the strong discover him in themselves. So یہ تو ایک عشق کا آ گیا. اب عشق کے ساتھ ہی جو ہے وہ خودی کی لائک دیر آر ویریس ڈائمینشنز اینڈ یو نو فیسز, ناٹ فیسز بٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائمینشنز ہیں خودی کی, اس میں ایک اسپرچل بھی ہے اور فزیکل ورلڈ کے ساتھ بھی جو ہے ریلیٹڈ ہے. اینڈ کریٹیوٹی اور اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ کس طرح کی ہونی ہے. دوسری چیز وہ کہتے ہیں جو کہ خودی کو آپ کے جو ہے وہ اسٹرینتھن کرتی ہے, وہ فقر ہے. فقر جو ہے اور استغنا, جس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مٹیریلزم کے آپ جو ہے اس کے نیچے دبے نہیں ہوئے. آپ کا جو الٹیمیٹ اینڈ ان لائف ہے اٹ از ناٹ فار مٹیریل گینس بٹ فار اسپرچوئل گینس. So what he means is not to be ruled by material things like wealth, status, luxury. اور جو فقر ہے وہ ایک سمپل اور ایک آسٹیئر لیونگ جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے, وہ ایسا لائف اسٹائل جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ اس کے جو فائدے کیا ہوتے ہیں آسٹیئر لیونگ سے. اٹ لیسنز دا گیپ اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ بٹوین دا رچ اینڈ دا پور. اینڈ وہ جو ایک دیکھا دیکھی اور وہ والی جو ایک کشمکش ہوتی ہے کہ فلانے نے یہ چیز حاصل کر دی میں نے بھی کرنی ہے, پھر وہ اس پہ جو ہے آپ وہ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں. اٹ لیڈس یو ٹورڈز کرپشن اینڈ یو نو تھنگس لائک دیٹ. سو وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ خرابی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. لیکن علامہ کا جو فقیر ہے وہ کوئی بیگر نہیں ہے. اصل معنی جو ہے آئی تھنک لغوی معنی جو فقر کے ہیں وہ غربت کے ہیں, لیکن یہ جس اصطلاح میں اقبال استعمال کرتے ہیں یا ہمارے صوفیاء کرتے ہیں وہ فقر جو ہے وہ اس معنی میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے استغنا کے بارے کے اندر. تو ایک جب وہ فرماتے ہیں کہ فقر جو رقص و عریانی اجاست, فقر سلطانی و رہبانی اجاست. کہ فقر جو ہے وہ بھوکا رہنا اور رقص کرنا اور آدھے اس طرح ہمارے نظر آتے اس طرح کے فقیر پرسان حال, آدھے ننگے آدھے کپڑے پہنے ہوئے, اس حالت میں جو ہے وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی جو ہے یہ فقر کی جو ہے یہ ایگزامپل نہیں ہے. تو اصل فقر جو ہے وہ تو سلطانی ہے, وہ رہبانیت نہیں ہے. اور سلطان ہے وہ ایک حکمران تو نہیں, مطلب ایک غلبہ ہوتا ہے جس کو پوری دنیا کے اوپر آپ نے جو ہے وہ اپنے لائک مٹیریل ورلڈ کو جو ہے وہ اپنے دست میں کیا ہوتا ہے. یو ناٹ رولڈ بائی مٹیریل تھنگس بٹ یو رول دیم. تو اسی لیے جو ہے یہ علامہ نے جو ہے یہ فقر کی جو ساری یہ صلاحیت کی یہ ایٹریبیوٹس ان کو وہ شاہین کے اندر نظر آئے. اس کے لیے انہوں نے جو ہے یہ شاہین کو ایز اے سمبل بنایا.
جو نمبر 1 ایٹریبیوٹ ہے وہ خوددار اور غیرت مند ہے، وہ کسی کے ہاتھ کا مارا وہ نہیں کرتا. اٹ مینس کہ جو آپ کا وہ شخص ہے، وہ مرد فقیر جو ہے، مرد حمل جو ہے، وہ اپنے ہی اوپر وہ رلائے کرتا ہے، وہ کسی کی مارے ہوئے کے اوپر مانگی ہوئی چیز پر رلائے نہیں کرتا. سو دس ٹیچز یو a lesson of self-reliance, not only as an individual but as a nation as well. اور اس کے ضمن میں انہوں نے ایک وہ غنی کشمیری اور ابو علی قلندر کی انہوں نے اس سے بھی درج کیا ہوئے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ جو ہے اس میں خوددار و غیرت مند ہے، دوربین ہے، بلند پرواز ہے اور آشیانہ نہیں بناتا. سو یہ چیزیں جو ہیں ساری وہ سگنیفائی کرتی ہیں دوربین بصیرت کو، انسان کی، آپ کے ویژن کو، بلند پروازی آپ کے ہائر آئیڈیلز کو. اور آشیانہ نہ بنانے کا مطلب ہے کہ اس کی آپ کی کوئی کمفرٹ زون نہیں ہے. جب تک آپ اپنی کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے اپنی زندگی کے اندر. اینڈ سو فورتھ. The third thing which he says is that جو جرت ہے آپ کا جو ہے وہ آپ کو اس طرح طریقے سے جو آپ کو خود ہی کو اسٹرینتھن کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اونلی کریجس پیپل جو ہیں دے آر ایبل ٹو فائنڈ نیو پاتھس. جرت کے بغیر مراحل خودی کی تکمیل جو ہے وہ ناممکن ہے. جرت فکر و عمل جو ہے وہ کریٹیوٹی، اٹ لیڈس ٹورڈز کریٹیوٹی. جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود. سو اگر آپ اپنے ایک کمفرٹ زون میں آپ بیٹھے رہیں گے، آپ اپنی جرت سے آپ پر کوئی رسک نہیں لیں گے، so obviously you will not move forward, you will remain stationary. The fourth thing which he says is freedom, hurriyat. وہ کہتے ہیں کہ not only like political اور economic freedom جو ہے وہی صرف freedoms نہیں ہے، but also to be able to break away from blind following، جس کو ہم اندھی تقلید یا کہتے ہیں پرانا تقلید، بلائنڈ فالوئنگ کے کانٹیکسٹ میں. اس زمن میں جو ہے وہ اپنا ایک یہ ربائی وہ پیش کرتے ہیں جنہیں کہتے ہیں کہ شیخ خوشبودی اگر مرد نکو بھی زبند پاستان آزاد رفتی، اگر تقلید بودی شیوہ یہ خوب پیمبر ہم رہے استاد رفتی. کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ مبارک قدم انسان جو ہے وہ اپنے ماضی کی بیڑی کو توڑ کر چلتا ہی، یعنی کہ بندھنوں سے آزاد رہ کر وہ زندگی بسر کرنا. اگر اندھی تقلید یا پرانا تقلید کوئی اچھی روش ہوتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے آبا و اجداد کے راستے پر چلتے، یعنی اپنے آبا اجداد کی جو پرانا تقلید وہ کرتے اور پھر ایک ایسا مذہب وہ نہ لے کے آتے جو کہ ایک ریولوشن اس دنیا کے اندر وہ لے کے آیا. سو بیسیکلی تو یہ چیز ہے جو کہ آپ کو ڈیفائنڈ. باقی اس میں کچھ وہ علماء نے وہ اسٹیپس بتائے ہوئے ہیں کہ ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا اس وقت. یعنی کہ وہ 3 مراحل بتاتے ہیں، اطاعت اور ضبط نفس اور پھر جو ہے وہ نیابت الہی. تو ان مراحل کو طے کرتے ہوئے آپ وہ جو ہے وہ نیابت الہی کا جو ہے وہ فائنل اسٹیج جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بنیادی طور کے اوپر یہ سارا جو خودی کا فلسفہ ہے یہ آپ تربیت کے بغیر اس کو آپ جو ہے اس کو اٹین نہیں کر سکتے. آپ اس لیول کی علماء جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. سو دیٹ از وائی اگر آپ وہ دیکھیں کہ جو اگر کانسیپٹ آف ایجوکیشن کو آپ وہ دیکھیں تو یہ جو تربیت ہے اخلاقیات کی اور مورالٹی کی، ایتھکس کی اور خدا اور رسول کی اور قرآن کی وہ گتھی ہوئی ہے، وہ گندھی ہوئی ہے، وہ آپ کی تعلیم کے ساتھ وہ آپ کی تعلیم سے علیحدہ نہیں ہے کسی صورت میں بھی اقبال کے نزدیک یا نزدیک. اب اس میں ایک تو آئی تھنک ایک سمپل سا یہ لگتا ہے کہ اس میں تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں لگتی کہ یہ ایسی چیز کو اپنانے سے جو ہے وہ کیا اس کے نتائج ملیں گے. بٹ یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ جو 3 علماء نے وجوہات بیان کی ہیں، ملوکیت اور مولائیت اور یہ پیری مریدی کے سلسلے،
یہ آپ کی تھاٹ کے اندر، آپ کی پروگریس کے اندر انہوں نے سم ہاؤ جو ہے ایک بہت زیادہ ایک اسٹیگنیشن جو ہے وہ کاز کی ہے. اور اقبال کا فلسفہ جو ہے اٹ بریکس آل بیریئرز آف اسٹیگنیشن اور ہرڈلز آف اسٹیگنیشن. اس کا کوئی بیریئر نہیں ہے اس کا. جب آپ اس سوچ کے اوپر گامزن ہوتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ آپ یہ ریئلائز کریں کہ آپ لیٹ سے کہ اگر آپ ملوکیت کو آپ لے لیں، آپ وہ کہہ سکتے ہیں آپ کے دیکھیں کچھ باتیں آپ کو شاید پسند نہ آئیں لیکن وہ تلخ حقیقتیں ہیں اینڈ وچ از لائک گراؤنڈ ریئلٹی. میں جو ہے وہ میں پاکستان کے کانٹیکسٹ سے ہی میں بات کروں گا. ملوکیت کو علامہ جو ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں اینڈ وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں جو ہے وہ آپ کی جو ہے جمہوری حکومت جو ہے وہ از بیٹر دین ڈکٹیٹرشپ. جب آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ کو چاہیے کہ آپ اقبال کی فکر کو جو ہے آپ اپنے ساتھ اپنے حالات کے ساتھ جب تک آپ ریلیٹ نہیں کریں گے تو آپ کو اس کی کوئی افادیت نظر نہیں آئے گی. سو دا تھنگ از دس کہ اب ملوکیت تو نہیں ہے آپ کے، تو ایک جمہوری حکومت ہے آپ کے ملک کے اندر. اینڈ ان اسپائٹ آف دیٹ آپ دیکھیں 70 سال ہو گئے، تو 70 سال میں قائد اعظم یا علامہ کو ایک ان کے برتھ ڈیز کے اوپر آپ ہم نکال کر پیڈسٹلز کے اوپر رکھتے تھے، اور بڑے بڑے ہمارے سیاستدان اور دوسرے جو بھی ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم اس طرح کریں گے، لیکن آج تک ہوتا نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہوتا؟ بیسکلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس ڈکٹیٹرشپ سے ایک میبی انفارم تو آپ وہ نکل گئے ہیں، لیکن آپ وہ ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ میں سے نہیں آپ نکل سکے. وہ آپ کا جو ایک ڈکٹیٹر کا مائنڈ ہے وہ آپ کے سول گورنمنٹس کے بھی دماغوں کے اندر ہے. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ one thing is also very clear، مجھے آپ کو شروع میں بتانا چاہیے تھا کہ یہ جو اقبال کا خودی کا جو کانسیپٹ ہے یہ ایک فری انوائرمنٹ میں ہی یہ آپ اس کو جو ہے وہ رائج کر سکتے ہیں. اینڈ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جب علامہ نے خودی کا فلسفہ ترتیب دیا تو آئی تھنک اسی وقت ان کے ذہن میں جو تھی یہ بات آئی تھی کہ یہ ایک اس قسم کا جو نظام ہے وہ ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ بنائے بغیر جو وہ حاصل نہیں ہو سکتا. تو آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی یا ایک علیحدہ مسلم میجورٹی اسٹیٹ کی جو ڈیمانڈ تھی اس کی بنیاد جو تھی وہ یہی فلسفی ہے. سو بہرحال وہ چیز یہ ہے کہ آپ کی یہ کیوں نہیں ابھی تک یہ ہے کہ آپ ہمارا ملک جو ہے ابھی ہم انہی خاندانوں سے جو ہے یہ اس حکومت جو ہے ملک کے حکمران ہیں جو کہ تقریباً سارے جو تھے وہ انگریزوں کے پیروکار تھے. اور یہاں تک وہ آپ کو دیکھیں کہ ان میں سے بہت بڑے مخدوموں کے خاندان تھے، چودھریوں کے اور نوابوں کے، جنہوں نے ایکچولی 20 روپے لے کر مسلمانوں کو قتل کرنے کی جو تھی ایک فیل باڈی انہوں نے انگریزوں سے پیسے لیے اور انہوں نے جاگیریں لی. ابھی بھی وہ آپ کے حکمران ہیں، اب وہی حکومت بنتے ہیں، اور ہم پچھلے 70 سال سے انہی سے توقعات وہ رکھتے جا رہے ہیں کہ یہی آ کے اس ملک کی جو ہے وہ قسمت سنبھالیں گے. ایسا نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی آگے بھی کبھی ہونا ہے. سو the thing is this کہ آپ کے 2 پرابلمس ہیں آپ کے. ایک تو نمبر 1 کہ آپ کی جو حکومتیں ہیں وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ more or less impose کی جاتی، ان کے اسٹرنگس جو ہیں وہ کسی اور ہاتھ میں ہوتے ہیں. نمبر 2 جو ہے کہ ہماری قوم ایز اے نیشن ایز اے پیپل ہم جو ہے ہم موروثی سیاست میں سے نہیں نکلتے. جب تک آپ دیکھیں سیدھی بات ہے کہ اقبال اور قائد اعظم زندہ ہوتے they would have no way compromised in civilian supremacy. وہ ہر حال میں جو ہے وہ اس چیز کو انہوں نے کمپرومائز نہیں کرنا اس اصول کے. بہرحال ایک ڈفرینٹ ویو پوائنٹ ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا اوپینین ہے، لیکن کیونکہ میں آپ کو اقبال کا ایک نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں، so whether you agree with it or you don't agree with it, that's up to you. ان کا نقطہ نظر ان کا بھی اور قائد اعظم کا بھی یہی ہے. اب ہمارا
جو مسئلہ میں سر آپ کو یہاں پر صرف جو ہے وہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی. ماشاءاللہ ہمارے پینل میں مجھے نظر آ رہا ہے دیر از ادریس خامسہ صاحب فرام ساؤتھ افریقہ, دیر آر مینی پارٹیسپینٹس فرام ابراڈ آلسو, تو آئی ویلکم دیم ٹو دس فورم. اور یہاں پر علامہ اقبال سے عقیدت رکھنے والے, علامہ اقبال کی سوچ کا علم رکھنے والے بہت سارے مجھے لگتا ہے کہ پینلسٹ میں سے نام ہیں جو مزید اس سب میں اضافہ کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقوف, کہ مشتخات میں پیدا ہوا آتش ہماسوز. تو اصل چیز تو یہی ہے کہ اس خودی کی تربیت جو ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے, اور اس کی طرف ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی ہے. اور ساتھ ہی میں جو آپ باتیں بتا رہے ہیں کہ علامہ اقبال کا مرد درویش اور مرد کلندر, اور وہ فخر اور استغنا والا, اور جس کی خودی بیدار ہے, جس کو جو خوددار ہے, تو ایسا فرد بنانا کیسے؟ اس کا بھی تو کوئی فارمولا ہونا چاہیے, نظر تو آ نہیں رہا معاشرے میں. تو میں کچھ پینلسٹ کو انمیوٹ کروں گی, وہ بھی اپنا ضرور انپٹ دیں گے انشاءاللہ, اور آپ بھی اس کے اوپر آئیں گے کہ دو تین چیزیں جو ہے نا, میں یہ علامہ کی بیفور کوشچن آنسرز کے اوپر آپ کو لے کے جائیں. دیکھیں علامہ ایک چیز تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں اس کو الیگزینڈر پوپ کو, وہ کہتے ہیں کہ لیٹ فول, الیگزینڈر پوپ یہ کہا, اس نے یہ بات کہی کہ لیٹ فولز فائٹ فار دا فارمز آف گورنمنٹ, سیز الیگزینڈر پوپ. علامہ کہتے ہیں کہ آئی کی ناٹ اگری ود دس پولیٹیکل فلاسفی. ٹو مائی مائنڈ واٹ ایور اٹس فارم, ٹو مائی مائنڈ گورنمنٹ واٹ ایور اٹس فارم از ون آف دا ڈٹرمننگ فورسز آف پیپلز کیریکٹر. آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ جو لاس آف پاور جو ہے وہ ایکولی جو ہے نا روئنس ہے ٹو پیپلز کیریکٹر. تو ہمارا بھی تو جو ہے وہ ہماری تو پتہ نہیں وہ پاور جو ہے وہ پیپل کے پاس ہے یا نہیں ہے, وہ بھی تو آپ حال دیکھ لیں نا, کہ اگر آپ وہ کمپیئر کریں کہ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے کیا کیریکٹر بلڈ کیا ہے ہمارا وہ آپ کے سامنے ہے. You have to look at that. Being positive is a good thing. Everybody should be, اور ہمیں ہمیشہ ہر حال میں رہنا چاہیے, لیکن ہمیں اپنے جو ڈرا بیکس ہیں یا اپنے جو نیگیٹوز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے جو ہے وہ پازیٹیو کی طرف وہ چلنا چاہیے. سو the thing is this کہ آپ کی وہ جب تک وہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو آپ کو کہتی ہے نا ہار, وہ کس طرح ان کی اپ لفٹ کس طرح ہوگی, تو یہ سارا علامہ کا جو فلسفہ ہی ہے وہ ایک انڈیویجول کو ریز کرنا, جس طرح اللہ تعالیٰ کی آئی تھنک وہ جو ایک قرآن کی آیت ہے کہ میں اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے. تو یہ ساری فلسفی آپ کی جو ہے وہ حالت کو بدلنے والی, کہ آپ کی حالت کو, آپ کے لیول کو جو ہے وہ اس کو وہ ریز کر کے ایک بلند اور جو ہے وہ عرصہ مقام کی طرف لے کے جائے, تاکہ آپ کے اندر سے جو ہے وہ جو مردان کامل جو ہیں وہ آپ میں, آپ کی سوسائٹی کے اندر ان کو پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ہو. سو دس از دا تھنگ کہ یہ تو آپ وہ دیکھیں کہ کس طرح وہ ان کا مقصد ہی ہے, تو آپ کو کسی طرح ایز اے نیشن اور ایز اے پیپل آپ کا جو ہے وہ لیول وہ لے جائیں. وہ پھر بات وہ لمبی ہو جائے گی, لیکن پروگرام یہ کافی ہے. اور سوال پوچھ رہی تھی آپ؟ جی علامہ کی خودی کے فلسفے کے ساتھ اقبال صلاح الدین صاحب ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ علامہ کہتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو ہمارے ساتھ اور پینلسٹ بھی موجود ہیں, اگر ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ علامہ کے فلسفہ خودی کے اوپر کوئی ایڈ کرنا چاہیں, اور جتنے لوگ ہماری آڈینس میں موجود ہیں, دی آڈینس آر موسٹ ویلکم ٹو ریز دیئر ہینڈز اینڈ آسک کویسچنز ڈائریکٹلی فرام اقبال صلاح الدین صاحب. دے ول بی انمیوٹیڈ اینڈ دے ول بی الاؤڈ ٹو آسک, اور اگر وہ چاہیں دے کین رائٹ ڈاؤن دیئر میسیجز ان چیٹ آلسو. السلام علیکم, میں ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی. آپ کو بہت زیادہ شوق تھا ملنے کا, تو آن لائن ہی ملاقات ہو گئی. میں عائشہ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ آپ سے ملاقات کرا دی. ہمارے گھر میں علامہ اقبال کو مرشد کی حیثیت حاصل ہے, اور ساری زندگی میرے والد قاضی حسین احمد نے ان کو, میرا خیال ہے وہ اقبال کو جتنا انہوں نے ان کے فلسفے کو پھیلایا اور جتنا انہیں یاد تھا
تو وہ پروفیسر فتح ملک صاحب نے ان کو ایک کتاب اقبال کے اوپر دی اپنی، اور پھر اس کے اوپر لکھا ہے کہ پاکستان کے واحد اقبال شناس سیاستدان کے نام. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور جو اسرار خودی اور رموز بے خودی کا آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو ہمیں بتایا. اور جان نے ہمیں ایک دفعہ بتایا تھا کہ اسرار خودی میں وہ جو انڈیویجول میں جو خوبیاں پیدا کرنا چاہتے تھے علامہ اقبال، ان کے بارے میں ذکر ہے، اور رموز بے خودی میں جو قوموں میں جو صفات وہ دیکھنا چاہتے تھے ان کا ذکر ہے. اور جو اس کے آخر میں جو انہوں نے یعنی آخر میں انہوں نے سورہ اخلاص کی تفہیم بیان کی ہے پوری، اور بحضور رحمت للعالمین، یعنی دو انہوں نے توحید اور رسالت کا وہ کیا. اور شروع جو ہے اس پوری فارسی کلام کے اور اسرار خودی اور رموز بے خودی، اس میں وہ جو شعر وہ مولانا جلال الدین رومی کے کہ وہ ایک بوڑھا ایک چراغ لے کر تو شہر کی گلیوں میں گشت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں کسی انسان کی آرزو میں پھر رہا ہوں، میں اپنے نکمے اور سست اور ان لوگوں سے بیزار ہو گیا ہوں، اور حیدر کرار اور رستم داستان کے قوتوں والے شخص کی تلاش میں ہوں. تو ان سے کہا گیا کہ ایسے لوگ تو اب نایاب ہیں، وہ تو نہیں ملتے. انہوں نے کہا وہ جو نایاب ہیں انہی کی تلاش میں ہوں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے بھی یہ اسکلرز انہی نایاب لوگوں کی تلاش میں ہم نے یہ بنایا ہے یہ انسٹیٹیوٹ، اور انشاءاللہ آپ اس کی سرپرستی کریں گے. اور علامہ اقبال نے جن نوجوانوں کا خواب دیکھا تھا، ہم انشاءاللہ ان کو علم کے ساتھ ہنر اور تعلیم کے ساتھ تربیت، یہ ہمارا موٹو ہے، اور انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے ہم کامیاب کرے گی. اور آپ کی سرپرستی ہم ہمیشہ چاہیں گے انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. آڈینس سے کچھ سوال آ رہے ہیں. یہ بنت فاطمہ پوچھ رہی ہے. ایک میں سوال دیکھ رہا تھا جی مجھے بتائیں. ایک سوال میں نے دیکھا ہے کسی بچی کا تھا یا بچے کا تھا، اس نے کہا جی کہ وہ خود ہی کو جو ہے ہم وہ اپنا وہ حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن آگے وہ سسٹم کا فیلئر ہو جاتا ہے. میں بھی اسی سوال کی طرف آنے لگی تھی. کیا سوال تھا دہرائیے؟ میں نے تھوڑا سا انفرادی طور پر، اگر انفرادی طور پر خود ہی کی تربیت کا پروسیس مکمل ہو بھی جائے لیکن اگر ایک سسٹم خراب ہے تو اس میں پھر وہ خود ہی کیسے سروائیو کرے گی؟ یہی تو مشکل کام ہے. اس کا حل بتا دیں تو میں بھی بڑی خوش ہوں گی. اچھا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ سسٹم جو ہے وہ اس طرح خراب نہیں ہوتے، انسان خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے جو وہ علامہ کا جو یہ خودی کی جو تکمیل کرتے ہیں وہ فرد کی کرتے ہیں. کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی آپ وہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہو نا، لائک اکنامکس پڑھ رہے ہیں، آپ سائنس پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کے اندر جو اخلاقی تربیت ہے وہ تو یا تو گھر سے ہوگی، وہ آپ کے کسی اسکول کالج میں تو ہونی نہیں ہے. وہ اسی قسم کے جو بندے ہیں جو کہ کوئی اخلاقی قدریں ہی نہیں ہیں جن کی، تو وہ جب پاور میں آئیں گے تو they will play havoc with you. ہمارے ساتھ ادریس خامسہ صاحب ساؤتھ افریقہ سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہوا. I would request admin to unmute him. Brother Idris Khamisa, you're most welcome to this forum of scholars. MashaAllah, he's a renowned international trainer on self-development and leadership. So he's doing international leadership trainings as well. Hope he can do some in Pakistan also. Yes. Please unmute Idris Khamisa Saab. I would like you to share your comments. I'm not sure whether you were able to understand most of the discussion today, but we are very honored to have you on the platform, sir. That's so nice of you. Interacting with the Rabi, unmute. I would request the admin to unmute him, please. Brother Idris, would you please unmute your settings? Please try again, or the host can unmute him, please. Ijaz Gilani Saab has also joined us. So I will just take a quick comment from Idris Khamisa Saab, who is joining us from South Africa. Can the admin please unmute Brother Idris Khamisa?
ان کا میرے خیال میں وہ انمیوٹ نہیں ہو رہا, وہ شاید. Sir, can you unmute yourself? There's an RJ Rashid Saab who wants to ask a question. Can you have a very quick question, please, sir? Thank you so much. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے ہر چیز بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے. آپ نے کہا کہ ہم انہی لوگوں کو آگے لا رہے ہیں جو ہمیں پاکستان بننے سے پہلے 20 روپے میں قتل کیا کرتے تھے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ چیز ہم اپنی قوم کے دماغ سے کیسے ہٹائیں؟ آپ نے ایک چیز بڑی زبردست بیان کیا وہاں پر. خود ہی میں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں تو میں نے دیکھا لوگوں کو بازاروں میں یہ شعر پڑھتے لیکن وہ ان کی جو مینٹالٹی ہے وہ سیم, یا شعر تو وہ وہی پڑھتے ہیں خودی کا, اقبال کے خودی کا, بنتے وہ اقبال کے شاہین ہیں. لیکن ایک چیز آپ نے مجھے جس میری اوپینین میں اٹریکٹ کی ہے کہ اخلاقیات. لیکن وہ اخلاقیات میں سمجھتا ہوں میرے حساب سے کہ ہم فیملی سے شروع کریں, تو وہ آپ اس پر کیسے کہیں گے کہ ہم جو پیرنٹس ہیں وہ کیسے اپنے بچوں میں وہ اخلاقیات پیدا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میرے حساب سے جو میٹریلسٹک ایجوکیشن ہے دیٹس یوز لیس فار پاکستانی نیشنلٹیز. آئی ایم سوری بٹ اٹس اے فیکٹ. ہمارے لیے وہ ایک یوز لیس ہے. ہم جب تک اپنے اخلاقیات پر کام نہیں کریں گے ہم وہ خود ہی کا کانسیپٹ اپنی قوم میں نہیں لا سکتے, اور نہ ہی ایسے حکمرانوں کو ہٹا سکتے ہیں. تو وہ اخلاقیات ہم کیسے اپنے بچوں میں ڈالیں؟ آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں گے پلیز. اچھا اقبال صاحب, اس سے پہلے کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں, میں صرف یہ کامنٹ کروں گی کہ آج سارا کچھ جو ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ آ جانا, اور ساری خرد کی گتھیاں جو ہیں وہ ہم آج نہیں سلجھا پائیں گے. بڑے سال لگے ان کو یہاں تک پہنچنے میں. تو ہمارے پاس ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی اسی موضوع پر انشاءاللہ ایک پوری پریزنٹیشن دیں گی, اسٹرانگ فیملیز میک اسٹرانگ سوسائٹیز. ادریس خامسہ صاحب از آلسو فیملی کاؤنسلر اینڈ اے ٹرینر, وہ بھی اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے کہ سیلف ڈیولپمنٹ سے لیڈرشپ کیسے تیار ہوگی. بردر ادریس, وڈ یو لائک ٹو کامنٹ؟ The person is inquiring whether how we can implement these self-development qualities that are required to build a nation, or you would like to comment on your own. Please go ahead. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To the guests, the honored guests, to you, Sister Aisha, may Allah bless you. And I want to say in my preamble that I've come to Pakistan a few times and I regard you all as some of the most beautiful people in the world. So may Allah give you strength. The capacity you have, inshallah, to become a great nation is very, very great. Just a few thoughts. I mean, one is listening to the guest there, and I was also following Allama Iqbal, you know, when he said a lot of people are preoccupied with the question, where is God? He says, I have another question, where is man? And the whole issue about us not being spectators in our own life, but participating, reading and growing, going through self-discovery is so, so important. And so in terms of self-development, I think it's very, very critical. If people want to develop themselves, they should listen to talks like from you, your good self, you know, Brother Iqbal Saluddin and others. Listen to it. They need to read avidly. It is not fortuitous or by chance. The first ayah to be revealed is Iqra. They need to be mentored with the right people. They need to ask themselves, why was I born? What legacy I want to leave behind? So I can go on, but anyway, to you, just a question of sorts. In terms of, you know, maybe the older generation, maybe you know, I'm an eternal optimist. Maybe we feel we should give up on them. But how can we inspire young people to get involved with the community? What can they do? What should they do, inshallah? What should the schools do, inshallah, to inspire them to participate in the community? Jazakumullah. Mr. Idris, I don't doubt that the generation gap does exist. You know, I also teach these young students, but I kind of, you know, we have to think like them and come down to, we have to so articulate, or to be able to be so articulate that we are able to get that kind of a very deep message, you know, into their minds and hearts. And I feel that questions should come from your youngsters. You should not stop them from asking questions, whether they're about religion, about anything. Because it is my experience that our young generation is very much disillusioned about religion. They cannot correlate
their religion, their Quran, with what is going on in the world around them. And, that is a thing. And like Iqbal says, that, they are very much entitled, the younger people of today, they are entitled to ask questions which do not, satisfy their minds. They have to be answered, and they have to be, brought in like kind of a, relation with their religion. And that can only happen, I think, is let the questions come from them, and then you see how to go about that. Because the times have changed, the people have changed, the entire world has changed. It's somebody was saying yesterday that after every 30 years there's a new generation coming up. So you have to tackle the minds of the young generation with their tools and with their environment which are available at that time. That is why this whole concept of Suhudi, it's revolutionary. It is a thing which it's inherently revolutionary. It regenerates itself, or it is supposed to regenerate itself with every new generation which comes forth. But again, you have to kind of explain it to them in Iqbal's light, because I'm not just saying it because I'm related to him, because I'm saying it that he is the only one with the answers for these modern minds, and also these. People who are like very conservative, like conservative people consider Iqbal like he's a kafir, and the liberals label him as that he's a Muslim and he's not a kind of a liberal person, whatever. I think that the middle path which unites or brings both these sections together is the one which is common.